बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सर्दियों के दिन थे, शदीद सर्दी पड़ रही थी। मैं अपने बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। फिर मैंने पास रखे हुए टेबल पर मोमबत्ती जलाने की कोशिश की। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे खिड़की पर कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने उठकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझा और खिड़की बंद करके अपने बेड पर आ गई और फिर सो गई। एक हल्की सी आहट पर मैं दोबारा उठ गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव पर कोई चीज़ रेंग रही हो। मैंने मोमबत्ती जलाई लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर से मैंने अपना उसे वहम समझा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इन्हीं सोचों में गुम थी कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता, कुछ तो था। फिर न जाने रात के कौन से पहर मेरी आंख लग गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। अरूज बेटी उठ जाओ, सुबह हो गई है। ये मेरी माँ की आवाज़ थी। मैं उठी, जल्दी से हाथ मुंह धोया और नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता किया और कॉलेज चली गई। कॉलेज के गेट पर मेरी दोस्तें मेरा इंतज़ार कर रही थी। यार अरूज, तुमने आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? उन्होंने मुझे देखते ही कहा। वो यार, रात को मैं लेट सोई थी इसलिए सुबह आंख ना खुल सकी, मैंने जवाब दिया और साथ ही अपने हम क्लास में चली गई। छुट्टी के टाइम हम फिर गेट के पास आ गई। मेरी दोस्तें जिनमें सिदरा, नौरीन, महक, जमान, इमरान और शहजाद थे। सिदरा ने कहा कल हमें छुट्टियां हो जाएंगी और हम सैर के लिए कश्मीर चलेंगे। जमान बोला, वाह यार, क्या आइडिया है। तो तुम सब परसों तैयार रहना, मैं सबको पिक करने आऊँगा। फिर सभी ने मेरी बात पर इत्तेफाक कर लिया और सभी ने जाने की हामी भर ली और प्रोग्राम बना लिया कि 2 दिन बाद हम सब मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में कश्मीर जाएंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे। हम सब अपने अपने घरों को चल दिए। हम सब के घर नज़दीक ही थे। मैंने अपने कमरे में अपनी किताबें खोली और खाना खाने के लिए किचन में चली गई। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर स्टडी करने लगी। न जाने कब रात हुई, पता ही न चला। मैं किताबें पढ़ते पढ़ते सो गई। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख खुल गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पाँव पर सांप जैसी कोई चीज़ रेंग रही है। मैंने उठकर लाइट जलाई। मेरी नज़र अपनी कुर्सी पर पड़ी। मेरा सांस बंद होने लगा क्योंकि मेरे सामने एक बहुत बड़ा सांप था। उसे देखते ही मेरे मुंह से एक चीख निकलने लगी थी कि मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही दबकर रह गई। डर और खौफ से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वो नाग मेरे सामने ही फन फैलाए बैठा हुआ था। मेरी डरी हुई नज़र उसको देख रही थी कि वो बैठे बैठे ही गायब हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सांप का खौफ और डर मेरी नस नस में बैठ चुका था। लेटे हुए भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कहीं से वो फिर से निकल ना आए, लेकिन ऐसा ना हुआ और लेटे लेटे ही न जाने मेरी आंख कब लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। फजर के वक्त मेरी मामा ने मुझे आवाज़ देकर जगाया, उठ जाओ बेटी, नमाज पढ़ लो। मैं जल्दी से उठी, वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगी। इतने में सूरज की किरणें चमक उठी और मैंने नाश्ता किया और कॉलेज चली गई। रोज़ की तरह गेट के पास सब दोस्तें मेरा वेट कर रही थी। फिर हम सब अपने पीरियड के लिए चले गए। आज हमें छुट्टियां होनी थी। हम सभी बहुत ही खुश थे क्योंकि हमने कश्मीर जाने का प्लान बना रखा था और हमारा कॉलेज में लास्ट दिन था। सभी पढ़ने में मगन थे, लेकिन मेरे दिल में रात वाला वाक़या था। नाग का मेरे कमरे में आना, अपने फन फैलाकर मुझे घूरना, मुझे रह रहकर याद आ रहा था। खैर, मैं भी अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हो गई। फिर हमें छुट्टियां हो गई और हम सब एक लॉन में जा बैठे और प्लान बनाने लगे। जमान बोला, कल 8 बजे तुम सब तैयार रहना, मैं तुम सबको लेने के लिए आऊँगा।
ٹھیک ہے، ہم سب تیار ہی رہیں گے، لیکن تم جلدی آنا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سفر صبح ہی شروع کریں تاکہ دن میں ہی اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، ہاں میں جلدی آؤں گا، زمان نے جواب دیا، اور پھر ہم سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ یہ رات بھی میری ناگ کی سوچوں میں گزری تھی، لیکن آج ناگ دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس دل میں موجود تھا کہ وہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے۔ جب تک میں جاگتی رہی ناگ کا سوچتی رہی، اور پھر نہ جانے کب مجھے نیند آئی اور میں سو گئی۔ دوسرے دن سدرا، نورین، مہک، عمران، شہزاد 8 بجے سے پہلے ہی میرے گھر تیار ہو کر آ گئے تھے۔ میں بھی تیار ہو چکی تھی، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ مجھے ہلکا میک اپ ہی نکھار پیدا کرتا تھا۔ مہک مجھے ہی دیکھ رہی تھی، پھر بولی، عروج، آج تم انتہا درجے کی خوبصورت لگ رہی ہو، لگتا ہے کسی کو اپنا جلوہ دکھا کر قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، یار چھوڑو ان باتوں کو، میں پہلے جیسی ہوں، بس کچھ تیاری کی ہے، ہلکا سا میک اپ ہی تو کیا ہے۔ وہ بولی، ہاں جانتی ہوں ہلکا سا میک اپ کیا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی پرستان کی شہزادی ہو۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی، اور پھر سبھی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کسی کے گھر والوں نے ہمیں جانے سے نہ روکا تھا، بس یہی کہا تھا کہ اپنا دھیان رکھنا، ہر کام میں احتیاط کرنا، بس کچھ سمجھا کر ہمیں اجازت دے دی تھی۔ باہر زمان کی گاڑی کے خان چیخ رہے تھے، وہ بھی آ چکا تھا۔ چلو آ گیا زمان، اب چلتے ہیں، مہک نے کہا۔ ہاں چلو، میں نے کہا اور اپنا سامان پکڑ لیا۔ ماما نے ہمیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھے تو سدرا بولی، زمان تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، ہم کب سے عروج کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں جانتا ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا تھا، اس کی وجہ گاڑی کو چیک کروانا تھا، کیونکہ ہم ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ راستے میں گاڑی کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن جائے۔ چلو اب جلدی سے گاڑی میں چلتے ہیں۔ زمان نے جو کچھ اس نے کیا بتاتے ہوئے کہا۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور ہمارا سفر کشمیر کی طرف شروع ہو گیا۔ راستے میں ہم نے بہت زیادہ ہنسی مذاق کیے۔ گاڑی کے شیشے میں زمان سدرا کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ سدرا سے انتہائی پیار کرتا تھا، اور سدرا بھی، جبکہ مہک شہزاد کو اور نورین عمران کو۔ عمران میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا۔ سدرا اور مہک آپس میں کزنیں تھی۔ باتوں ہی باتوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ کب کشمیر کی حسین وادی شروع ہو گئی۔ زمان نے کشمیر کے کسی ہوٹل کے پاس گاڑی روک دی۔ وہاں سے ہم نے پہلے کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے اپنے روم بک کروائے۔ پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ سورج ڈھلنے والا تھا۔ تھکان کی وجہ سے مجھے جلدی نیند آ گئی اور میں پھر سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کشمیر کے کسی انجانی سی جگہ پر ہوں۔ وہاں کوئی بندہ بشر نہیں تھا، بس پرندوں کی چہچہاہٹ ہو رہی تھی۔ میں بس چلتے ہی جا رہی تھی، میرے قدم خود بخود ایک جگہ پر جا کر رک گئے۔ ایک سانپ پھن پھیلائے میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے ایک چیخ ماری اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرے قدم من وزنی ہو گئے تھے۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی بھاگ نہ سکی تھی۔ جیسے ہی سانپ میرے قریب آیا تو اسے آگ لگ گئی۔ میں حیران نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک خطرناک سانپ کو آگ کیسے لگ گئی۔ میں نے دیکھا تو دور سے ایک لڑکا مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ میرے پاس آیا، میں اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا کشش تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی آنکھوں میں ڈوبتی چلی گئی، اور وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بولا، خدا نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک طرف کو جانے لگا۔ میں بس اس کی آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ خوف اور ڈر کے مارے سردی میں بھی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ انجان سا لڑکا کون تھا اور مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے باہر سدرا کھڑی تھی۔ مجھے ڈرے ہوئے دیکھ کر بولی، عروج کیا بات ہے؟ تم بہت ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ جواب میں نے اسے خواب والی ساری کہانی سنا دی۔ اس نے کہا، تمہارا وہم ہے۔ میں نے کہا، وہم نہیں ہے، ایسا میرے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے۔ وہ بولی، یار کچھ نہیں ہوگا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، کوئی تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے کچھ حوصلہ دیا اور میں پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر چھایا ہوا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے سارے ہی دوست میرے پاس آ گئے۔ عمران بولا، چلو سب کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، سبھی نے کہا اور تیار ہونے لگے۔
جبکہ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ عمران بولا، عروج یار تم نہیں ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں نے کہا نہیں عمران، میں ٹھیک ہوں۔ سدرا بولی، عروج تم بھی ساتھ چلو گی ورنہ ہم سب بھی نہیں جائیں گے۔ زمان بولا، سدرا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم نہیں چلو گی تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں تیار ہو گئی اور ہم کشمیر کی ایک حسین سی وادی کی طرف چل دیے۔ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ، بہتا ہوا دریا اور ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، من کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں بہت ہی خوش تھی۔ مہک بولی، واہ یار کتنی خوبصورت ہے یہ وادی، اس سے پہلے تو میں نے آج تک یہ نہیں دیکھی۔ سب بہت ہی خوش لگ رہے تھے اور ہماری اس خوشی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ایک جھاڑی سے ایک سانپ نمودار ہوا، میں نے دیکھ کر چیخ ماری۔ سدرا میری طرف بھاگی ہوئی آئی اور بولی، عروج کیا ہوا تمہیں؟ وہ سانپ۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سدرا نے بھی سانپ کو دیکھ کر ایک چیخ ماری، جسے سنتے ہی زمان بھی بھاگا ہوا چلا آیا۔ یار تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آتے ہی بولا، زمان وہ سانپ دیکھو، وہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کہاں ہے سانپ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سامنے جھاڑی کے پاس ہے۔ اتنے میں سبھی اکٹھے ہو گئے تھے، سانپ کو سب نے دیکھ لیا تھا۔ سدرا سوچوں میں گم تھی، وہ نہ رہ سکی اور مجھ سے بولی، عروج تم نے سچ کہا تھا اور جو سانپ کے بارے میں بتایا تھا سب کچھ سچ ہی بتایا تھا۔ اتنے میں وہ سانپ ہمارے بہت ہی قریب آ گیا تھا اور اس نے اچانک سے شہزاد پر حملہ کر دیا۔ شہزاد چیختے ہوئے بھاگا، بچاؤ زمان، عمران یار کچھ کرو، بچاؤ پلیز مجھے بچاؤ۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نورین کی طرف دوڑے ہوئے ایک ڈنڈے پر نظر پڑی۔ جتنی دیر میں وہ ڈنڈا لانے گئی، سانپ نے شہزاد کو اپنا شکار بنا لیا تھا۔ شہزاد تڑپنے لگا اور زمین پر گر گیا۔ نورین نے ڈنڈا زمان کو دیا، زمان نے ڈنڈے سے سانپ کو مار دیا اور ہم سب شہزاد کی طرف بڑھے۔ شہزاد اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مہک رو رہی تھی، شہزاد تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، پلیز شہزاد اٹھو شہزاد۔ شہزاد کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ شہزاد مر چکا تھا۔ ہم سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ مہک تو پاگل ہی ہو چکی تھی۔ ہم نے مل کر شہزاد کی لاش کو اٹھایا اور قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ ہمارے علاوہ شہزاد کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا جسے ہم بتا سکتے، اس لیے ہم نے اسے خود ہی وہی قریب قبرستان میں دفنا دیا۔ پھر ہم سب ہوٹل میں آ گئے۔ مہک ابھی بھی روئی جا رہی تھی۔ میں نے مہک کو حوصلہ دیا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ سبھی میرے کمرے میں موجود تھے۔ عمران بولا، یار یہ سب کیا ہو گیا؟ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تم سب اپنی اپنی پیکنگ کر لینا۔ ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مہک کا من نہیں لگ رہا تھا، وہ سوچوں میں گم تھی۔ ایک سرسراہٹ پر اس نے اپنے سامنے والی کھڑکی پر دیکھا، وہاں بہت بڑا ناگ تھا۔ مارے خوف کے اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ سانپ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اس کے بیڈ پر آ گیا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، جیسا کہ اس کو کسی نے روک رکھا تھا۔ پھر سانپ نے اسے بھی اپنا شکار بنا لیا اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ صبح ہوتے ہی سدرا، زمان، عمران اور نورین میرے پاس آ گئے۔ میں نے پوچھا، مہک نہیں آئی؟ نورین بولی، ہم نے سوچا تھا کہ وہ تمہارے پاس ہوگی، ہو سکتا ہے وہ میرے اپنے کمرے میں ہو۔ عمران نے کہا، میں بلا کر لاتا ہوں۔ کمرے کے باہر کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ مہک نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ہم سب کمرے کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ یار زمان، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ زمان اور عمران نے مل کر دروازہ توڑ دیا۔ جب ہم اندر گئے ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے مہک کی لاش پڑی تھی۔ میں لاش کے پاس جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہک میری جان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہم سبھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ آج ہمارا دوسرا دوست بھی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پھر ہم نے مہک کے گھر والوں کو فون کر کے بتا دیا۔ ان کے گھر میں بھی قیامت برپا تھی۔ پھر اسے بھی کفن دے کر دفنا دیا گیا۔ ہم قبرستان سے ہوٹل واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے باقی کے دوستوں کو بھی سانپ نے ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صرف سدرا اور میں بچ گئی۔
ایک دن میں اور سدرا اپنے دوستوں کی قبروں پر گئی. اچانک سے تیز آندھی آ گئی. میں نے سوچا اب کیا کریں گے. اچانک سے موسم بھی خراب ہو گیا. ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ہوٹل تو یہاں سے بہت دور ہے. پھر ہم دونوں ایک انجان سے راستے پر چل پڑی. چلتے چلتے ہمارے قدم خود بخود رک گئے. دور سے ایک لڑکا آتا ہوا دکھائی دیا. جب وہ قریب آیا میرے اوپر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. میں نے سدرا سے کہا یہ وہی لڑکا ہے جو میرے خواب میں آیا کرتا تھا. پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک خواب تھا. خواب سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں کافی سارے سوال تھے. وہ ہمارے قریب آ کر رک گیا تو میں اس کو آنکھوں میں ایسی کھو گئی. نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی. اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی. سدرا بھی پریشان تھی. وہ لڑکا بولا تم کہاں کھو گئی ہو عروج؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تم کون ہو؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیرت میں ڈوب گئی تھی. میرا نام آفتاب ہے اور میں یہیں قریب ایک حویلی میں رہتا ہوں. پر تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا. میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ آپ کی دوست سدرا ہی ہے نا؟ سدرا تو بت بنے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی. آپ کے اور بھی دوست تھے جنہیں سامپو نے ڈھس لیا. یہ سامپو کا علاقہ ہے. یہاں سامپو ناگو کا راج ہے. مجھے تم دونوں کی فکر ہونے لگی تو یہاں چلا آیا. ہاں یہ تو ٹھیک ہے پر تم ہمارے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے پھر سے اس سے پوچھا. تم میرے ساتھ چلو میں سب کچھ تمہیں بتاتا ہوں. اس نے کہا تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی اور ہمیں ایک خوبصورت سی حویلی میں وہ لے گیا اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کہا تم دونوں یہاں بیٹھو. میں تم دونوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں. سدرا نے کہا عروج اتنی بڑی حویلی میں یہ آفتاب اکیلے ہی رہتا ہے. اس کا کوئی تو ہوگا. ہم کمرے میں جائزہ لینے لگی پر دیوار پر بڑی بڑی تصویریں تھی. ہم تو دیکھ کر حیران رہ گئی. وہ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ سامپو اور زہریلے ناگوں کی تھی. ہمارے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے. اتنے میں آفتاب کھانا لے کر آ گیا. ہمیں ایسے پسینے میں شرابور دے کر بولا تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا یہ تصویریں. وہ میری اس بات پر اداس سا ہو گیا. اس نے کہا پہلے تم کھانا کھا لو پھر سب کچھ تمہیں بتاتا ہوں. ہم کھانا کھانے لگی. کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا ہاں آفتاب اب بتاؤ. میری کہانی بہت ہی لمبی ہے. وہ غمگین ہو گیا تھا. ہاں بتاؤ. ہم دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا. پھر اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور بولا اصل میں ایک ناگ ہوں. پر تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں تم دونوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. یہ جو تم نے تصویریں دیکھی ہیں نا یہ میرے ماں باپ کی ہیں. ہم ایک اچھا داری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری ماں اور باپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ہر مسافر کی نظر میرے ماں باپ پر تھی. ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ یہ دونوں کتنے خوبصورت ہیں. یہ جوڑی کتنی خوبصورت ہے. ہر کوئی تعریف کر رہا تھا. کسی ٹرین میں ایک جوگی بھی تھا. اس نے دیکھتے ہی کہا یہ دونوں تو اچھا داری ناگ اور ناگن ہیں. یہ ٹرین اپنے اسٹیشن پر جب رکی میرے ماں باپ وہیں اتر گئے اور وہ جوگی بھی وہاں اتر گیا. میرے ماں باپ اپنے ناگ روپ میں آ گئے اور جنگل کی طرف بھاگنے لگے. وہ جوگی بھی میرے ماں باپ کے پیچھے ہو لیا. جوگی نے میرے ماں باپ کو پکڑ لیا. میری ماں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی. وہ میرے والد کو اپنے ساتھ لے گیا اور جا کر قید کر لیا. جس قید خانے میں اس نے میرے والد کو ڈالا تھا وہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا. نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی سوراخ. وہ دروازہ بھی اس نے منتروں سے بند کر دیا تھا. میرے والد نے بہت کوشش کی تھی بھاگنے کی مگر وہ ناکام رہے. پھر کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے دیوار میں سر مار کر اپنی جان دے دی اور میری ماں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی. کچھ دنوں کے بعد میری ماں نے مجھے ایک جنگل میں جنم دیا اور انہوں نے میری خوب دیکھ بھال کی. میں اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. ان کی طرح میں بھی بہت ہی خوبصورت تھا. ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا ماں میرے ابو کون ہیں اور کہاں ہیں؟ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا تمہارے باپ کو ایک جوگی لے گیا تھا اور اس نے قید خانے میں انہیں بند کر دیا تھا جہاں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی سوراخ تھا جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اس لیے انہوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی. میری ماں چپ ہو گئی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو کا سیلاب تھا. ماں میں اس جوگی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے مجھے یتیم کر دیا ہے. میں اس کی نسل کو بھی ختم کر دوں گا.
میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا جو میرے ماں باپ کے پیار کے دشمن تھے میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور میں ایک خونی ناگ بن گیا۔ اور جس دن میں نے اپنی ماں سے عہد و قرار کیا تھا اسی دن سے ایک خواب میرا پیچھا کرنے لگا۔ خواب میں اکثر میں ایک خوبصورت لڑکی کے سائے کے پیچھے چلتا تھا۔ اس سائے کا ملن کبھی کبھار اتنا پرکیف ہوتا کہ میں نیند کی گہرائی میں گہری نیند سویا رہتا، یہی دعا کرتا کہ یہ خواب کبھی بھی ختم نہ ہو، اور کبھی اس سائے کے دور جانے سے میری آنکھ کھل جاتی۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا وہ سایہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے اس کو بہت پکارا لیکن میری آواز اس کے کانوں میں نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے وہ سایہ آگے کو بڑھتا چلا گیا کہ اس سے جدائی میری برداشت سے باہر ہو گئی، اور میں ایک دم سے چیخا، عروج عروج! وہ کوئی اور نہیں تھا کہ وہ سایہ صرف تمہارا تھا۔ آفتاب نے بے اختیار میرے ہاتھ تھام لیے اور بولا، بالکل ایسے ہی نقوش، گہری جھیل جیسی آنکھیں اور بادلوں سے بھی گہرے تمہاری یہ بال، میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ تم ہی تھی عروج، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس سپنے کو دیکھتے ہوئے 10 برس تک تمہارا انتظار کیا اور آج تم میرے سامنے ہو۔ سپنے میں تو تم نے میری آواز نہیں سنی تھی، میری بے چینی اور بےتابی تمہارے قدم نہیں روک سکی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے اپنے کمرے کی کرسی پر ایک سام دیکھا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا، تمہارے خواب میں آنے والا عروج۔ اب میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ وہ ایک سپنا تھا اور تم ایک حقیقت ہو، میرے 10 سال کا ایک حاصل ہو۔ جذبات میں بہتے ہوئے اس کے لفظ ہم دونوں کو خوفزدہ کر گئے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ آفتاب، تم ایک ناگ ہو اور میں اپنا فکرہ پورا نہ کر سکی، لیکن وہ میری بات کی گہرائی جان چکا تھا۔ اس نے میری بات مکمل کر کے کہا، ہاں عروج، تم بلندی ہو اور بلندیوں پر ہی چمکتا ہے۔ آفتاب، تو مجھے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، تمہیں اور تم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی انسان کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کہ تمہاری محبت میرے دل میں اس وقت کی ہے جب ایک بچہ اپنا ہوش بھی نہیں سنبھال پاتا۔ اب میرے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کی سٹوری سن کر ہمیں اس کے خونی ناک ہونے کا اندیشہ ہوا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ہمیں مار سکتا تھا۔ وہ اب دل میں نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا، آفتاب، میں تمہارے دشمنوں کی تلاش میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ باتوں ہی باتوں میں ہم نے پلان بنا لیا۔ سدرا نے کہا، عروج، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ ہاں سدرا، جانتی ہوں کہ میں ایک رسک لے رہی ہوں اور مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر میری ذرا سی مدد سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے لیے اس کے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ سدرا کی ہر بات مجھ پر بے اثر ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے نکل آئے کہ راستے میں یکدم مجھے کسی ناگ نے ڈس لیا۔ ہر طرف شور شرابہ تھا، لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ سڑک پر میں پڑی درد سے کڑا رہی تھی، درد کے مارے میرا برا حال تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنے میں ہجوم میں ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ عروج عروج، وہ پکارتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اس نے بے قراری سے پوچھا، کیا ہوا ہے اسے؟ ناگ، ہاں وہ ناگ جس نے مجھے ڈسا ہے، وہ ادھر جنگل کی طرف گیا ہے۔ میں درد کے مارے بمشکل اپنا فکرہ پورا کر پائی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک بزرگ آدمی کی آواز ابھری، بیٹا لاپرواہی نہ کرو، ادھر پاس ہی جوگیوں کی جھونپڑیاں ہیں، اسے جلدی ادھر لے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ناگ کا زہر جسم میں پھیل جائے، اس نے مجھے جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا، خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ساتھ اس بزرگ کو بھی بٹھا لیا تاکہ وہ جھونپڑی تک جانے میں ہماری مدد کر سکے۔ جب جھونپڑیوں میں پہنچے تو بڑے 3 جوگی آئے۔ ان میں سے ایک جوگی بولا جو دیکھنے میں کچھ سیانہ لگ رہا تھا، کہا، اس وقت جس ناگ نے اسے ڈسا ہے اسے ڈھونڈنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن اس نے جس جگہ پر ڈسا ہے ہم ادھر دوائی لگا دیتے ہیں تاکہ زہر جسم میں پھیلنے نہ پائے۔ جیسے ہی جوگی نے چٹکی بھر دوائی اس زخم پر لگائی تو میرا درد کم ہو گیا۔ واپس جانے کا جب سوچ رہے تھے، اچانک کسی کی آواز سنائی دی، رکو، خوش قسمت ہو تم اور تمہاری۔ آفتاب نے کہا، یہ میری وائف ہے۔ آفتاب کی اس بات پر میں چونک گئی، لیکن اس لمحے میں کچھ بھی نہ بول سکی کیونکہ میں اپنی الجھن کا شکار تھی۔ خوش قسمت ہے تمہاری بیوی کے ناگ نے اسے ڈھسا نہیں، صرف خون ہی چوسا ہے، اس لیے یہ بچ گئی، ورنہ مرہم لگانے سے پہلے ہی یہ مر جاتی۔ رسمی سی بات چیت کرنے کے بعد ہم واپس آ رہے تھے۔ راستے میں میں نے آفتاب سے کہا،
جی جناب، ان میں سے کوئی آپ کا دشمن ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہے۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جو ہمیں خوش قسمت کہنے والا خود بدقسمت ہے، اس کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ وہ میری ماں اور باپ کو جدا کرنے والا صرف کچھ ہی گھنٹوں کا مہمان ہے۔ پھر آفتاب نے ہمیں ہوٹل میں چھوڑا اور خود اپنی ماں کو ملنے گیا۔ جب حویلی پہنچا تو اس کی ماں نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ جب ماں کی کمرے میں گیا تو آگے سے ماں کی لاش پڑی تھی۔ وہ ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ ماں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کس نے مارا ہے آپ کو؟ وہ رو رو کر پاگل ہو رہا تھا۔ آج اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں قاتل کا چہرہ دیکھا۔ وہ قاتل کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی جوگی تھا۔ جوگی کے بچے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میری ماں کو بھی مار دیا، میں تمہاری نسل ختم کر دوں گا۔ وہ بے اختیار روئے جا رہا تھا۔ اس نے ماں کی لاش کو اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا، جہاں پر اس نے اسے جا کر دفنا دیا۔ پھر وہ اپنے ناگ روپ میں آ کر جھونپڑی میں آ گیا۔ رات کا سما تھا۔ جوگی اور اس کی بیوی بچے پرسکون نیند سو رہے تھے۔ اس نے ان سب کو ڈھس لیا، پھر وہ اور ہی گہری نیند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اب وہ میرے پاس آ رہا تھا۔ اس نے اپنا انتقام پورا کر لیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ عہد و قرار کو پورا کیا۔ پھر وہ میرے پاس آ گیا۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں تڑپ سی گئی اور اس سے پوچھا، کیا ہوا آفتاب، تم رو کیوں رہے ہو؟ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس جوگی نے میری ماں کو مار دیا ہے، مجھے بے سہارا کر دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہانی سنائے جا رہا تھا اور میں اس کی کہانی سنتی جا رہی تھی۔ لیکن تم تو اسے مارنے گئے تھے، میں نے دکھی سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی کرنے گیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے میری ماں کو مجھ سے جدا کر دیا۔ میں نے اسے کچھ حوصلہ دیا۔ وہ بولا، عروج، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ اس کے کہے یہ الفاظ میرے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک ناگ ہو اور میں ایک انسان ہوں۔ ناگ اور انسان کا ملن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے ہمیشہ پیار کرتی رہوں گی، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ پلیز تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ آفتاب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگا، عروج، میں بھی تم سے ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا تو میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ آج آفتاب اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ ہر بار ٹرپ منانے یہاں کشمیر میں آئی تھی، لیکن اب کی بار میں اکیلی واپس نہیں جا رہی تھی، کسی کی خوبصورت جادو کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گا اور اس کا خیال ہر پر میرے ساتھ ہوگا۔ پھر سدرا اور میں واپس گھر لوٹ آئی۔